अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के हवाले से एक नई दुआ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है किलकिरियाकार। वैसे तो किलकिरियाकार एक बहुत बड़ी दुआ है जिसको अगर मुकम्मल तौर पर बयान किया जाए तो शायद एक लेक्चर कम हो, लेकिन मैं आपको चंद ऐसी अलामात बताऊंगा कि अगर आप वो 3, 4 या 5 अलामात अपने जहन में रख लें तो इंशाअल्लाह आप उन 5 या 4 अलामात की मदद से बहुत आसानी के साथ किलकिरियाकार की पहचान कर सकते हैं और किलकिरियाकार को प्रोस्टेट के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, किलकिरियाकार आप जानते हैं कि बहुत बड़ी सुरख दुआ है और इसकी अलामात बहुत ज़्यादा तादाद में है। सबसे पहले हम अगर देखें, किलकिरियाकार का मरीज़ मोटा और पिलपला होता है, मोटापे का शिकार होता है, लेकिन इसका जिस्म पिलपला होता है। अगर उसके हाथ को पकड़ा जाए तो आपको ऐसे फील होता है कि उस हाथ में कोई हड्डी नहीं है। बहुत नर्म व नाजुक और पिलपला जिस्म ये किलकिरियाकार का जिस्म है। किलकिरियाकार के मरीज़ को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और किलकिरियाकार का मरीज़ आमतौर पर ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर डल होता है। ना तो वो ज़हनी तौर पर काम करना चाहता है और ना ही जिस्मानी तौर पर काम करना चाहता है। किलकिरियाकार के जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद भी वो पसंद करते हैं जिसमें जिस्म को ज़्यादा हरकत ना देना पड़े। वो कंप्यूटर पे बैठ के खेल लेंगे, मोबाइल पे खेलेंगे, या अगर क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल का मैच है, तो वो मैच खेलने की बजाय बैठ के देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे जिस्मानी तौर पर इतनी सख्त नहीं होती कि वो भाग दौड़ कर सके। मैं आपको वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह एक अपना केस जो किलकिरियाकार से मैंने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का केस ठीक किया था उसका हवाला भी बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 2-3 अलामात पे किलकिरियाकार की पिक्चर वाज़ेह हुई और मरीज़ विदन 30 सेकेंड या विदन 1 मिनट मरीज़ को रिज़ल्ट मिला उसका। तो दोस्तों, अगर हम किलकिरियाकार की बात करते हैं तो इसका मरीज़ मोटा और पिलपला होता है, इसे पसीना बकसरत आता है और पसीने में खट्टी बू शामिल होती है। अगर पसीना आए तो जिस्म से खट्टी बू आना शुरू हो जाती है। ये भी किलकिरियाकार की एक बहुत प्रोमिनेंट अलामत है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। किलकिरियाकार का मरीज़ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। किलकिरियाकार के मरीज़ को उबले हुए अंडे बहुत पसंद होते हैं, उनकी क्रेविंग होती है। किलकिरियाकार का मरीज़ चूँकि मोटा होता है इसलिए इसका सांस भी फूलता है, लेकिन
کلکیریا کار کے مریض کا سانس اس وقت زیادہ پھولتا ہے جب وہ اسٹیپ چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کا سانس مشکل ہو جاتا ہے، ایسے کر کے سانس لیتا ہے۔ اس کے مریض کو جوڑوں کی دردیں بھی ہوتی ہیں، وہ زیادہ حرکت کرنا پسند نہیں کرتا، سست الوجود ہوتا ہے۔ آپ اگر صرف کلکیریا کار کے مریض میں سستی دیکھیں، میٹھے کی خواہش دیکھیں، جسم کا پھولا ہوا دیکھیں، یعنی پلپلا جسم دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مریض اندھیرے سے خوف کھاتا ہے، مریض کا چلتے ہوئے خاص طور پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا سانس پھولتا ہے، تو یہ بہترین علامات ہیں کہ ہم صرف چند علامات کی بیس پہ ہم کلکیریا کار کے مریض کی تصویر پہچان جاتے ہیں، اور اگر انہی علامات پہ ہم کلکیریا کار اپلائی کرتے ہیں تو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ دوستوں، کلکیریا کار کے مریض قبض کا شکار ہوتا ہے، اور قبض کی حالت میں مریض زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جتنی دیر قبض رہے گی مریض بہتر فیل کرے گا، اور جب اسے لوز موشن لگ جائیں گے تو مریض میں ویکنس بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پہانے سے اور پیشاب سے بھی کھٹی اسمیل آتی ہے۔ اس کے مریض کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، دودھ پیتا ہے کیا کر دیتا ہے، پسینہ اس کو پہلے ہی بہت زیادہ آتا ہے، اور دودھ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں، ہڈیوں کی نشو و نما خراب ہو جاتی ہے، اور آپ اس مریض کو بھی کلکیریا کار استعمال کروا سکتے ہیں۔ کلکیریا کار کا مریض جیسے ہی کھانا کھاتا ہے اس کو اس جگہ پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ کلکیریا کار کا مریض جب سونا چاہتا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ کلکیریا کار کا مریض جب بھی سونے کی کوشش کرتا ہے اسے مختلف قسم کے خیالات پریشان کرتے ہیں جو اس کی نیند میں خلل ڈالتے ہیں۔ کلکیریا کار کے بچے اکثر رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ کلکیریا کار کا مریض سردی زیادہ محسوس کرتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گیلے موزے پہنے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ اور پاؤں میں اسے بکثرت پسینہ آتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں اسے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور اتنا پسینہ آتا ہے جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے گیلے موزے پہنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جب کلکیریا کار کا مریض بچہ سوتا ہے تو اس کے سر پہ، گردن پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور پسینہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا تکیہ بھیگ جاتا ہے۔ نارمل پسینہ نہیں ہوتا، زیادہ پسینہ ہوتا ہے، اور پسینے میں کھٹی اسمیل آتی ہے۔ ایک زیادہ پسینہ ہو اور کھٹی اسمیل آئے، مریض موٹا ہو، میٹھا پسند کرتا ہو، اندھیرے سے خوف کھاتا ہو، تو یہ ساری کی ساری علامات کلکیریا کار کے مریض کی ہوتی ہے۔
ویسے تو اگر دیکھا جائے کلکریا کار کی بہت لمبی چوڑی علامات ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کروں گا کہ صرف چند علامات کی بنیاد پر میں نے کلکریا کار اپلائی کی اور اس کا کیسا رزلٹ ملا وہ ابھی آپ سنیں گے۔ میرا ایک دوست، میرا ایک شاگرد کوہاٹ میں، وہ بھی ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کا پروسٹیٹ بڑھ چکا ہے، اور ایلوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ لیا ہے، انہیں چیک اپ کروایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل صرف اور صرف آپریٹ ہے، اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپریٹ نہیں کروانا چاہتے، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جب اس کا آپریٹ کروایا جائے تو پھر اگر تھوڑا سا پیس کا جسم کے اندر رہ جائے تو یہ پھر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہے، اور پروسٹیٹ بڑھنے کی وجہ سے میرے والد صاحب کا یورن بند ہو چکا ہے، اور اب آپ ہی کوئی حل بتائیں کہ اگر ہومیوپیتھی میں اس کا حل ہے تاکہ ہم آپریشن سے بچ سکیں اور والد صاحب کا یورن بھی پاس ہونا شروع ہو جائے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، آپ ایسا کرو کہ والد صاحب کی مجھ سے بات کرواؤ تاکہ میں ان سے تھوڑا سا کیس لے لوں، کچھ علامات کنفرم کر لوں، پھر میں آپ کو دعا بتاؤں گا، آپ دعا اپلائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا یابی یقینی ہوگی۔ جب ان کے والد صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے وہی 2-3 چیزیں، سردی کتنی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اور کھانے میں کیا پسند ہے، اور جسم میں سستی ہے یا ایکٹیو ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سردی لگتی ہے، یعنی کہ مجھے پنکھا پسند نہیں، میرا پیشاب رکا ہوا ہے، اور جسم میں سستی بہت زیادہ ہے۔ باقی میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی تو باقی علامات پسینہ وغیرہ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کلکیریا کار 200 کی پوٹینسی موجود ہے تو آپ ایک قطرہ زبان پہ ڈالیں اور پھر 1-2 دن کے بعد مجھے دوبارہ بتائیں کہ پیشنٹ کی کیا کیفیت ہے۔ مزے کی بات کہ میں نے وہ دعا بتا دی، 1 ہفتے کے بعد اس کے والد صاحب اور وہ خود اور ساتھ 2-3 پیشنٹ وہ میرے کلینک پہ سیالکوٹ تشریف لائے، اور ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ ان کے والد صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا رزلٹ میں نے آج تک کسی ہومیوپیتھی دوا کا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب ہی ڈاکٹر صاحب نے میرے منہ کے اندر زبان پر 1 ڈراپ ڈالا، ودن نو ٹائم میرا یورین جاری ہو گیا، اور میں اتنا خوش ہوں کہ اسپیشل کوہاٹ سے آپ کا صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو دوستو یہ ہومیوپیتھی کی جادوگری ہے۔ اگر سنگل ریمیڈی آپ کو مل جائے اور درست پوٹینسی میں
آپ اسے اپلائی کریں تو آپ یقین مانیں کہ ایسے رزلٹ ملتے ہیں، ایسے کامیاب رزلٹ ملتے ہیں کہ خود اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مسئلہ اور چند سیکنڈ میں اس کا رزلٹ مل جائے۔ اور آج اس بات کو بھی تقریباً 1.5 یا 2 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کے والد صاحب بالکل فٹ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کلکیریا کا وہی ڈوز جو ڈاکٹر صاحب نے دی تھی اس کے بعد دوبارہ کبھی اس کی ضرورت پڑی ہو۔ دوستو، کلکیریا کارپ کی صرف چند جنرل علامات میں نے اس مریض میں دیکھی تو میں نے اپلائی کروا دی، اور رزلٹ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کے سامنے رکھا، ویسے کا ویسا ہی رزلٹ آیا۔ دوستو، آپ جب بھی کسی بھی پیشنٹ کا علاج کریں تو آپ کو اپنی دعا پہ عبور ہونا چاہیے، دعا پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کوئی غلط دعا دے دیں، لیکن غلط دعا بھی آپ اگر کسی بیس پہ دیں گے، چند علامات کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر دعا اپلائی کریں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ملیں گے۔ اگر فرض کیا رزلٹ نہیں ملتے تو آپ کا تجربہ بڑھے گا کہ بھئی آئندہ اس بیس پہ میں نے دعا استعمال نہیں کروانی۔ اگر مریض ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی آپ کو اب بھی دعا پہ اعتماد حاصل ہوگا، اور اگر مریض ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کا ایکسپیرئنس بڑھے گا۔ لیکن کوئی بھی، چاہے درست دعا ہو چاہے غلط دعا ہو، آپ نے دعا کی پکچر دیکھ کر، دعا کی ایک بیس دیکھ کر آپ نے دعا اپلائی کروانی ہے، تو انشاءاللہ اگر ہر بار نہیں تو 90% آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، یہ ایک کیس ہے، اسی طریقے سے ہزاروں کیس ایسے ہی حل ہوتے میں نے دیکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔